Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह। और आज सैयद सलेमान गिलानी हमारे मेहमान हैं। आप सुन रहे हैं, हम उनसे गपशप कर रहे हैं। इस ब्रेक में अब जो हमने आप बातचीत करनी है उसमें सर हमने आपसे कलाम सुनना है, आपका सारा, जिसमें बहुत सारी बातें तो हम कर ही रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई ऐसा कलाम आया जिसने स्लोली को भी स्लोली कर दिया हो, पीछे छोड़ दिया हो? जी, उसके बाद तो फिर काफ़ी है कुछ, ये तो शुरू की बात है ना। हाँ। 5-4 साल जब नई मेरी मज़ाहिया शायरी थी, और उसके बाद तो ये चूँकि स्टार्ट में ये वाक़या हो गया था जी। तो इसलिए ये काफ़ी साल चलती रही। उसके बाद तो फिर काफ़ी कुछ होता रहा। अभी ताज़ा तरीन कलाम कौन मैं सा अभी है आपको ताज़ा जो बहुत सराहा जा रहा है? मैं नहीं सराहन, अभी मैंने पढ़ना ही पहली दफ़ा आपके पास। अच्छा, वाह। इसी चैनल पे ATV पे मैं पढ़ने लगा हूँ। जी। कहते हैं ना कि मिजाज जो है वो ख्वातीन के अपना बेगमात के गिर्द घूमता है, बकौल इनाम साहब की। हाँ जी, मनकूहा के गिर्द घूमता है। महबूबा के गिर्द संजीदा शायरी, और मिजाज जो है वो मनकूहा के गिर्द घूमती। तो मैं कुछ और भी सुनाऊंगा, लेकिन मैं लेटेस्ट अभी आपको प्लीज अब अपनी इस उम्र के एज फेलोज के लिए, मतलब है कि जो अबव सीनियर सिटीजन्स के जज्बात जो है ना। खूबसूरत है जवानी से बुढ़ापा उसका। वाह वाह। दिल को तसल्ली भी तो देनी। तरज में थोड़ी सी बदल लूं इसकी। खूबसूरत है जवानी से बुढ़ापा उसका, खूबसूरत है जवानी से बुढ़ापा उसका, 60 बरसों की है खुद 100 का है पापा उसका। क्या बात है। 60 बरसों की है खुद 100 का है पापा उसका। मैं उसे प्यार से कह लेता हूँ पिंकी मानू। अच्छा। मैं उसे प्यार से कह लेता हूँ पिंकी मानू, है लक़ब पूरे मोहल्ले में ही आपा उसका। है लक़ब पूरे मोहल्ले में ही आपा उसका। और मुझको 18 की या 20 की लगती है अभी। मुझको 18 की या 20 की लगती है अभी, यानी कॉलेज की है लड़की सा सरापा उसका। क्या बात खुश है। भी तो करना है ना। यानी कॉलेज की है लड़की सा सरापा उसका। मैंने सोचा था कि ला दूं उसे एक लॉन का सूट। लॉन का सूट, वाह। मैंने सोचा था कि ला दूं उसे एक लॉन का सूट, कद निगाहों ही निगाहों से तमापा उसका। अच्छा, वाह जी। कद निगाहों ही निगाहों से था नापा उसका। शेर देखिएगा कि मेरा ढोलक भी, मेरा तकिया भी, फुटबॉल भी वो। अच्छा। मेरा ढोलक भी, मेरा तकिया भी, फुटबॉल भी वो, कितना काम आता है मेरे ये मोटापा उसका। कितना काम आता है मेरे ये मोटापा उसका। वो पहलवान सा साला मेरा उफ गीलानी। वो पहलवान सा साला मेरा उफ गीलानी, याद ख्वाबों में भी आता है कुटापा उसका। क्या बात है। याद ख्वाबों में भी, ये नई चीज़ थी। मैंने कहा कि फरा के प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ नया जो है हम आपसे जरूर सुनते हैं। लेकिन अब हमने कैचअप करना है, जो इतने सारे साल बीच में गुजरे हैं, तो उसका जो बेहतरीन कलाम, जिसे कहते हैं सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट, जो जिसे कहते हैं कलाम शायर बाज़ुबान शायर, आप खुद सिलेक्ट करें कि आपको क्या लगता है कि कौन सा कलाम ऐसा है जो आपको पिछले सालों में आपने कहा और बहुत पसंद रहा हो। मैं पेश करता हूँ जी, कि मैंने निकाल कर रखे थे कि आपके उसमें सुनाने हैं जो। अच्छा, वैसे अमूमन पहले जब आप आते थे आपके पास एक डायरी होती थी ना? हाँ जी, अब ये ना सारी चीज़ें तो मोबाइलों में आ गई हैं जी। अब वो डायरी जो है वो चली गई और उसकी जगह मोबाइल आ गए। हाय हाय, हम हर काम पिछली हुकूमत पे डाल देते हैं। हाँ जी। हर बुराई पिछली हुकूमत पे, एक बुराई मैंने भी डाली है। अच्छा। हाँ जी।
پوچھا جو میں نے حال ہے کیسا جناب کا، بولے بدن میں درد ہے نزلہ زکام ہے۔ اچھا، میں نے کہا کہ کیسا گزارا ہے چل رہا، کہنے لگے گرانی سے جینا حرام ہے، کہنے لگے گرانی سے جینا حرام ہے۔ میں نے کہا کہ بچے زیادہ کیے تھے کیوں، پتہ نہیں مہنگائی بہت زیادہ، آگے آگے کیا ہونے والا۔ میں نے کہا کہ بچے زیادہ کیے تھے کیوں، بولے مگر یہ پچھلی حکومت کا کام ہے، بولے مگر یہ پچھلی حکومت کا۔ ایک برائی ہم نے ان پر بھی ڈال دی، ہر کام ہم کہتے ہیں جی یہ سرا اس کی وجہ سے۔ دوسرا ایک سنیے گا، شعر و سخن کی لذت کیا جانے خشک صوفی، نشہ جو گھاس میں ہے گھوڑے ہی جانتے ہیں، نشہ جو گھاس میں ہے گھوڑے ہی جانتے ہیں۔ شوہر کے دل میں کیا ہے ہر بیوی کو خبر ہے، بیوی کا موڈ شوہر تھوڑے ہی جانتے ہیں، بیوی اور بے زوجگی کے مارے یعنی کنوارے، بے زوجگی کے مارے کیا جانے دکھ ہمارے۔ آپ کہتی ہیں کسا کیوں پکڑا ہے، بے زوجگی کے مارے کیا جانے دکھ ہمارے، جوڑوں کا درد کیا ہے جوڑے ہی جانتے ہیں، جوڑوں کا درد کیا ہے جوڑے ہی جانتے ہیں۔ اور عورتوں کی طرف سے بھی کچھ ترجمانی کرنی چاہیے کہ کہا بیگم نے انگلش اردو پنجابی زبانوں میں، کہا بیگم نے انگلش اردو پنجابی زبانوں میں، نہیں لیزی نکما ویلا تجھ سا دو جہانوں میں۔ صحیح بات، نہیں لیزی نکما ویلا تجھ سا دو جہانوں میں، جو کچھ ابا سے میں لاتی ہوں گھر کے خرچ کی خاطر، اڑا دیتے ہو اپنی چائے سگریٹ اور پانوں میں، اڑا دیتے ہو اپنی چائے سگریٹ اور پانوں میں۔ کہا میں نے میں ایک شاعر ہوں اور اقبال کا شاہین، کہا میں نے میں ایک شاعر ہوں اور اقبال کا شاہین، اڑانے ہیں تخیل کی میرے ساتھ آسمانوں میں، اڑانے ہیں تخیل کی میرے ساتھ آسمانوں میں۔ وہ بولی ہاتھ میں چمٹا پکڑ کے چل نکل گھر سے، وہ بولی ہاتھ میں چمٹا پکڑ کے چل نکل گھر سے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ بڑا ویسے ریئلسٹک آنسر انہوں نے دیا۔ آنا دے لے۔ کیا زندگی میں آپ کو اہل خانہ کی طرف سے، بیگم کی طرف سے کبھی کوئی یہ جو آپ نے شعر جس طرح کے لکھیں کوئی ایسا رسپانس آیا؟ یہ تو گپ شپ ہے، وہ ماشاءاللہ مزاج شناس ہے، سمجھتی ہے شعر و شاعری کو بھی سمجھتی ہے۔ شروع میں اس کو مزاح کا نہیں پتہ تھا کہ مزاحیہ شاعری میں یہ اس طرح چلتا ہے۔ پھر میں نے جب انٹرنیشنل ادب دکھایا، میں نے کہا یہ دیکھو سارے لطیفے بھی تو بیگمات کے اوپر ہی بنے ہوئے ہیں، سالوں پر، سسر پر، ساس پر۔ تو یہ شاعری جب شروع ہوئی ہے، پوری انٹرنیشنل ادب جو ہے بھرا پڑا ہے، تو اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ دل پہ لینے والی کوئی بات نہیں ہے، آپ سیکیور رہے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہے ہم۔ جی اس کو اعتماد ہے مجھ پر۔ صحیح۔ اچھا، اور ایک کلام کی ہم آپ سے فرمائش کریں گے جو کوئی آپ سمجھتے ہیں آپ کا ابھی پچھلے سالوں میں سب سے فرمائش کیا گیا کلام ہے سلولی کے علاوہ، جو ہم نے سن لیا۔ اور یہ جو ترنم سے پڑھنا ہے، جی آپ ترنم بھی اپنے شعر کے لحاظ سے ایڈجسٹ کرتے ہیں، کسی کو آپ نے دیکھا؟ نہیں، میں ہمارا جو نا جی اسکول آف تھاٹ جو جگر مراد آبادی والا تھا، والد صاحب نے نا چونکہ ان کے دور کے تھے وہ، تو وہ اس لیے نا وہ میں ترنم جگر کا بڑا مشہور تھا اور ٹپیکل تھا، وہ چھا جاتا تھا اس کے اندر جو سوز تھا نا، تو والد صاحب نے اس میں سے کچھ چیز لی، لیکن پھر اپنی طرف سے اس میں، تو مجھے اب یہ چیزیں جو ہے نا قبلہ والد صاحب ہی کی طرف سے ہدیت ہوئی، اور میں نے اس میں پھر تھوڑا میں نے فلمی رنگ بھی ڈالا۔ میں نعتوں میں تو فلمی طرزیں نہیں لگاتا کسی بھی، الحمدللہ وہ ہماری اپنی طرزیں ہوتی ہیں، لیکن میں کیا کہتے ہیں اس میں لگا لیتا ہوں اپنے مزاحیہ۔ تو زیادہ جو فیڈ بیک آتا ہے یا زیادہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ کون سا
کس طرح کا کلام ہوتا ہے؟ کیا مزاحیہ کی زیادہ فرمائش آتی ہے؟ جی ہم کہیں مشاعروں میں جائیں ہم اپنا سنجیدہ کلام سنانا شروع چاہیں نا کہ یار ہم سے بھی تو لوگ کہتے ہیں نہیں سن لو، لیکن وہ نہیں سننا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ مزاحیہ سنائیں. پنجابی میں نے نہیں سنائی، ابھی آپ کو ایک پنجابی کا ٹچ دے دیتے. جی پلیز. واہ. پہلے موجاں رج کر لئیے، یہ بھی میں نے کبھی کسی چینل پہ نہیں پڑھا، آپ ہی کے چینل پہ پڑھ رہا ہوں. نیا کلام، گرما گرم جلیبی. جی. پہلے موجاں رج کر لئیے، پہلے موجاں رج کر لئیے، پج کے پھر ایک حج کر لئیے. پج کے ہماری مجموعی ہماری جو سوچ ہے. پج کے پھر ایک حج کر لئیے، پہلے موجاں رج کر لئیے. 36 ارب چوں 6 لاکھ دے کے، 36 ارب کی کرپشن یہ سنتے ہیں. 36 ارب چوں 6 لاکھ دے کے، 36 ارب چوں 6 لاکھ دے کے، چھٹن دا کوئی پج کر لئیے، چھٹن دا کوئی پج کر لئیے. پج کے پھر ایک حج کر لئیے، کانوں وکیل نو فیساں دئیے. کانوں وکیل نو فیساں دئیے، کانوں وکیل نو فیساں دئیے، کانوں وکیل نو فیساں دئیے. سدھا ساواں جج کر لئیے، سدھا ساواں جج کر لئیے. اج دا کام کل تے نہ چھڈیے. بالکل صحیح. کل پہ مت چھوڑو. اج دا کم کل تے نہ چھڈیے، اج دا کم کل تے نہ چھڈیے. کل دا کم بھی اج کر لئیے، کل دا کم بھی اج کر لئیے. صرف سراج الحق نہیں کلا، صرف سراج الحق ہمارے دوست ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، سربراہ ایک پارٹی کے. تو ہاں کل دا کم بھی اج کر لئیے. صرف سراج الحق نہیں کلا، اسی بھی ٹوپی کج کر لئیے، اسی بھی ٹوپی کج کر لئیے، اسی بھی ٹوپی کج کر لئیے. 900 چوہے ہو گئے پورے، 900 چوہے، اور 900 چوہے ہو گئے پورے. چل ہن بلیے حج کر لئیے، چل ہن بلیے حج کر لئیے. بنا میک اپ کیوں دفتر جائیے، بنا میک اپ کیوں دفتر جائیے. تھوڑی جئی سج تج کر لئیے، تھوڑی جئی سج تج کر لئیے، تھوڑی جئی سج تج کر لئیے. اسی وکیلاں نال دلیلاں، اسی وکیلاں نال دلیلاں. کھوتے نو بھی مج کر لئیے، کھوتے نو بھی مج کر لئیے. گل کرن لگیاں گیلانی، گل کرن لگیاں گیلانی، گل کرن لگیاں گیلانی. گل وچ پیدا چج کر لئیے، گل وچ پیدا چج کر لئیے. چل ہن بلیے حج کر لئیے. اچھا میں نے دیکھا یہ وقت کے ساتھ آپ کی اب یہ جو سیٹائر ہے، جو کامیڈی ہے، اس میں اب تھوڑا سا سوشل ایلیمنٹ زیادہ. جی میری کوشش یہی ہے، زیادہ چیزیں جو آپ نے ادھر ٹچ کرنا شروع کر دی ہیں. معاشرے میں جو کچھ دیکھتے ہیں اصل میں ہم کہنا چاہتے ہوتے ہیں، بعض دفعہ پابندیوں کی وجہ سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تو یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا موقع دے دیا اظہار کا. ہم اپنا کتھارسس اس طرح. تو یہ جو کالم لکھتے ہیں اور یہ والی جو سائیڈ ہے، یہ کیسے ایکسپلور کی اور کیسے اس طرف آئے؟ اصل میں اور نثری جو آپ کے مجموعے پھر اس میں کتابوں میں شائع کی. ایسا ہوا نا کہ جب مجھے کووڈ ہوا نا 2022 میں 21 میں، تو میں کوارنٹائن ہو کے بیٹھا ہوا تھا، گھر میں بیٹھا ہوا تھا. 1 سال میں باہر نہیں نکلا نا، خوف سے، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. تو میں نے کہا میں ضائع کر رہا ہوں وقت، تو سارا کچھ قبر میں لے کے چلے جاؤں گا. اتنی انتہائی انقلابی زندگی بھی دیکھی ہے، اتنے ٹاپ کلاس لیڈرز سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان کے ساتھ اور ہائی گریڈ آفیسرز کے ساتھ، اور صدر اور پرائم منسٹرز اور منسٹرز کے ساتھ اور سفیروں کے ساتھ، اور پوری دنیا میں گیا ہوں. تو وہاں پر ڈگنیٹریز کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، بیٹھا ہوں. خصوصاً پھر بزرگوں کے ساتھ، پیروں کے ساتھ، بابوں کے ساتھ میری بڑی شناسائی رہی ہے. ان سے بہت کچھ لیا، سیکھا، اور ان کی چیزیں میرے سامنے تھی. میرے چشمدید جو ہوتے ہیں نا، حق الیقین کچھ چیزیں، وہ زیادہ تر میں نے حق الیقین ہے، میں نے خود جو مشاہدہ کیا. پھر وہ نمبر 2 والد صاحب سے جو واقعات سنے ہوئے تھے، اور وہ بالکل صحیح سچے واقعات تھے. اسی طرح کسی ایسے بزرگ کا واقعہ جس بزرگ کو مجھے اعتماد تھا کہ یہ جھوٹ نہیں،
ہو سکتا بولتا یا اس پر اجتماع تھا, مطلب بہت سارے لوگ اس کے چشمدید گواہ تھے, تو وہ ان چیزوں کو میں نے پھر لکھا ہے, اور وہ اتنا اس کا فائدہ ہوا, خصوصاً مذہبی طبقے کو بڑا اس کا وہ ہوا, خطیبوں کے لیے بہت سارا اس میں مواد ہے نا, کتابوں میں وہ چیزیں نہیں ملتی نا, ٹھیک ہے, جو میں نے دیکھی ہوئی تھی. یہ جو آپ کی شخصیت کے بھی دو متضاد پہلو کہہ سکتے ہیں ہم کہ دو ایکسٹریمز ہیں, تو مختلف سائڈز ہیں, تو ان دونوں کو اکٹھا ایک بندے میں کیسے کرتے ہیں اور مطمئن کیسے کرتے ہیں؟ اگر ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں تو دوسری سائڈ کیسے؟ نہیں, وہ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس طرح سمجھ لیا ہے کہ ہم دوسرا رخ نہیں کر سکتے, وہ اس پر کچھ ریسٹرکشنز ہیں, پابندیاں ہیں, آپ اس کو نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ کرنا چاہیے مسلمان کو ہر قسم کا جو ہے نا وہ کردار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پہلے بھی شاید آپ کے ہی کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہنسنے ہنسانے والا کوئی بھی نہیں تھا, مسکراتے تھے. صحابہ کرام باتیں کرتے کرتے, بخاری شریف میں ہے کہ ایک دوسرے پر ہنس ہنس کے گرتے تھے, لیکن ہمارے ہاں بعض صوفیاء نے اس کو بالکل شجر ممنوع قرار دے دیا کہ ہنسنا نہیں ہے, بالکل سنجیدگی کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے نہیں لگاتے تھے, وہ شان نبوت کے خلاف تھا, لیکن ہم لوگوں کو کبھی منع نہیں کیا کہ آپ کہہ کے مت لگاؤ. تو اس لیے ہماری اصل میں مطالعہ کمزور ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ کس طرح لوگوں کے زندگی میں اثر انداز ہوتے تھے, ان کو اپنے ساتھ ملاتے تھے, ان کے ساتھ بات چیت کرتے تھے, معاشرہ قائم کرتے تھے, معاشرت قائم کرتے تھے, اور ان کی ان سارے دکھوں بھی تکلیفوں میں بھی شریک ہوتے تھے, ان کو ہنساتے بھی تھے, رکلانے کے مقام پر رلاتے تھے, ہنسانے کے مقام پر ہنساتے. لیکن ہم نے صرف ایک پہلو دکھایا, رونا. ایک وہ بھی ہے نا کہ دل خوش رکھنا, اور تیراکی کا بھی ایک جگہ پہ ترغیب ہے کہ ان دونوں چیزوں سے, اور یہ دونوں آج سائنس پروف کرتی ہے کہ جب سوئمنگ اور ایکسرسائز آپ کرتے ہیں تو آپ کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں. ایک انتہائی آڈ سا کویشچن کر لوں آپ سے, اگر آپ اجازت دیں, برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں. یہ جو سرما آپ آنکھ میں لگاتے ہیں, یہ کہاں سے آتا ہے اور اس کا کیا سورس اور کیسے؟ جانے ہے کس حکیم سے لائی خرید کر, اچھا, سرما وہ میرے واسطے 70,000 کا. اچھا, سب لڑکیاں نظر مجھے آتی ہیں بیٹیاں, خوف ایسا دل پہ چھایا ہے بیگم کی مار کا. میری والدہ نے شروع سے ہی مجھے آنکھ میں نا سرما لگانا, کسی نے بتایا کہ یہ نظر بد سے بچاتا ہے نا سرما, سیاہی, تو وہ مجھے لگاتی نہیں. اتنا انہوں نے مجھے وہ کیا, اور جب میں جس گھر میں بچہ کو اٹھا کے لے جاتے تھے نا, گول مٹول گورا چٹا سرخ سرخ سب, تو وہ مجھے وہ ہمسائیاں بس لے جاتی تھی, تو وہ کبھی ماتھے پہ یہاں لگا دیتی تھی, کبھی ہائے اللہ نہ سونا ہے کرنا, اور کرتے کرتے مجھے ایسی عادت ڈالی کہ میں اسکول گوئنگ ہو گیا, تو پھر بھی مجھے سرما ڈال. اب میں جب سرما نہیں ڈالتا تھا تو میری آنکھیں چوچی سی لگتی تھی, اور وہ بعض دفعہ اس میں وہ. تو آپ نے اس کو رکھا ہے ابھی تک بائی چوائس رکھا ہے؟ جی, اب میں مجھے بعض دفعہ آتا بھی ہے کہ یار یہ میں نے کیا پال رکھی ہے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ میں نے پال لیا, اب اس کے بغیر اب میرا میک اپ کمپلیٹ نہیں ہوتا. لیکن وہی بات ہے کہ میں نے پھر سنت ہی کی نیت کر لی. اچھا, ٹھیک ہے. میں تھوڑا بہت تو ہوں نا, مولویوں کے ساتھ رہا ہوں, تو وہ بتایا انہوں نے کہ بھئی آپ کام تو کرنا ہی ہے تو سنت کی نیت کر لو. تو یہ بھی میں نے کر لی, حالانکہ ضرورت ہے لیکن نیت اس کی کر لی. اسی طرح یہ بھی میری اب ضرورت بھی ہے, تو نیت سنت کی کر لی. اللہ پاک قبول فرمائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ سے ملنا ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے, اور مجھے یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ جو میں آپ سے پوچھ بھی رہی تھی کہ آپ جو ساری اینگلز کو, جو ساری جہتوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, یہ اس کے لیے بہت شکریہ تشریف لانے کا, اور ایک مدت کے بعد آپ سے ملاقات کا موقع دینے کا. تھینک یو ویری مچ. لک فارورڈ ٹو سی یو اگین, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا آپ سب لوگ بھی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور رہے گی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے. اللہ حافظ. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.